Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. गिरामी यजीद को इस तरह से बाकायदा हलाक किया, तबाह हुआ, जहन्नम में से धारा। और एक मर्तबा ये खबर फैलनी थी कि पूरे के पूरे दमिश्क के अंदर ये खबर चलने लगी और एक खत लिखा गया और एक कबूतर के जरिए से उस खत को भेजा गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो उस वक्त बसरे का भी गवर्नर था, कूफे का भी, और वो बसरा गया हुआ था। बस यहां पे खबर का आना था कि फौरन जिंदान को खोला गया। 4500 अफराद जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जिंदान में कैद थे कूफे के अंदर, एक मरतबा जिंदान को खोला और सबको आज़ाद कर दिया गया। और वहां पे शियों ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के घर पे, दारुल इमारा पे, उसके महल के ऊपर हमला किया और उसकी एक एक चीज को गारत कर दिया, हर चीज को तबाह कर दिया। ये खबर फौरन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बसरा पहुंचाई गई कि लोग तेरे खून के प्यासे हैं। जनाब सुलेमान इब्न सुरद या सिरत, भारत दोनों अल्फाज देखेंगे, सुरद खज़ाई, बहुत बड़े एक जिनका इस्लाम से पहले नाम यसार था, बाद में जनाब रसूल खुदा ने, सहाबी रसूल भी हैं, सुलेमान नाम रखा, अमीरुल मोमिनीन के असहाब में भी हैं, इमाम हसन हुसैन का भी इन्होंने साथ दिया, जनाब मुस्लिम का साथ दे रहे थे, उस जुर्म में इनको जिंदान में डाला गया। अब इनको आज़ादी मिलना थी, बस फौरन रिहा होते ही इन्होंने सब के सब शियों को जमा करना शुरू किया कूफे में। कहा कि देखो, मुझे अब जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जिंदगी का एक हदफ है कि हम कातिलान हुसैन को फिन्नार करें। हम बदला लेना चाहते हैं खून हुसैन बहाने वालों से, कि हम उन सबको जहन्नम वासिल करना चाहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब रिवायत के अल्फाज हैं, जनाब सुलेमान इब्न सिरत खज़ाई ने क्या किया, लोगों को जमा करना शुरू किया। सारे के सारे मजमा जमा होने लगा। जवानाने जो कूफा थे, जो जनाब हजरात आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, सब जमा होने लगे। बड़ी कसीर तादाद के अंदर जनाब सुलेमान के घर पे लोग जमा होने लगे। और इसमें जनाब मुख्तार भी जो जा चुके थे पहले से आज़ाद होके, वहाँ पे मक्के में थे, मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से एक तहरीक शुरू करें। उन्होंने देखा कि नहीं, मक्के से कोई तहरीक शुरू नहीं हो सकती, और मक्के से अगर कोई तहरीक शुरू होगी तो वो यजीदियों के मुकाबले में उस तरह से मौसर साबित नहीं होगी, तो वो दोबारा वापस सफर के लिए चले। यहाँ जनाब सुलेमान इब्न सुरद खज़ाई जो हैं, वो एक मरतबा अपनी पूरी तहरीक बना चुके हैं, मूवमेंट को चला चुके हैं। तब मजमे की तवज्जो अब तक मेरे साथ, तो अज़ीज़ान गिरामी एक मूवमेंट बना चुके हैं और सबको तैयार कर रहे हैं कि हमने जनाब सैयदुश शुहदा के खून का बदला लेना है। और किससे लेना है? उन्होंने पूरा का पूरा जो मंसूबा बनाया, उन्होंने कहा कि हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन को फिन्नार करना है। और वो 4500 अफराद का उन्होंने एक लश्कर बनाया, 4500 लोगों का, और वो बाकायदा तैयारी करने लगे कि हम सब के सब बदला लेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जो नारा सबसे पहले लगा जनाब सैयदुश शुहदा के खून के बदले का, वो उन्होंने लगाया था, और वही नारा है जो 12वें इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो वही नारा वो भी लगाएंगे। ये मासूम के अल्फाज है, छठे इमाम के अल्फाज हैं कि वही नारा, या लिसारातिल हुसैन। सार, लिसारात जमा है सार की। अज़ीज़ान गिरामी, सार कहते हैं, जब अरबों में, अरबी ज़बान में उसको कहते हैं, जब एक आदमी कत्ल कर दिया जाए तो उस मकतूल के, कत्ल शुदा फर्द के कातिल से जो बदला लेने का तलबगार हो, उसके खून का तलबगार हो, उसे अरबी में सार कहते हैं। से अलिफ रे सार, यानी खून के बदले का तलबगार। अब एक जुमला कहता चलूं, छठे इमाम ने ज़ियारत वारसा में एक जुमला पढ़ा, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा है कि ए वो हुसैन जिनके खून के बदले का तलबगार खुद अल्लाह है। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुद खुदावंद मुताल जनाब सैयदुश शुहदा के खून के बदले का तलबगार है। तो इमाम ने ज़ियारत में पढ़ा है। अब उन सब ने एक नारा बुलंद किया, जनाब सुलेमान इब्न सुरद खज़ाई ने एक नारा दिया, कहा कि या लिसारातिल हुसैन, वो तमाम अफराद जो खून सैयदुश शुहदा का बदला लेना चाहते हैं, तलबगार हैं, उस खून के बदले के तलबगार हैं, वो सब शरीक हो जाएं। अब सब हाथों में परचम बुलंद थे, नौजवानान जितने भी थे, सब बुजुर्ग, बूढ़े, और खुद जनाब सुलेमान बहुत बुजुर्ग हैं, ज़ईफ़ुल उम्र थे, लेकिन बेइंतहा दलेर थे, शुजा थे, ताकतवर थे, और अमीरुल मोमिनीन से इश्क रखते थे, जनाब सैयदुश शुहदा के आशिक थे। एक मरतबा लश्कर को लिया, सब एक नारा लगाते थे, या लिसारातिल हुसैन। मौला फरमाते हैं, जब साहिब ज़मान ज़ुहूर करेंगे, यही नारा देंगे, हर आदमी इसी नारे को बुलंद किया करेगा, और हर आदमी कहेगा या लिसारातिल हुसैन, यानी सब के सब कहेंगे कि हम खून हुसैन का, यानी चाहे आज 1400 साल गुजरने वाले हैं, तब भी आज भी हम कहते हैं या लिसारातिल हुसैन, तो आज तक उस खून का रंग बाकी है ना। अज़ीज़ान गिरामी, उस खून का रंग आज तक बाकी और क़यामत तक बाकी रहेगा, क्योंकि सैयदुश शुहदा का खून कोई रायगा जाने वाला खून नहीं है, कोई कम अर्जिश खून नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अब वो सारा मजमा जमा हुआ, 64 हिजरी है, आज़ाद होना था।
سلیمان ابن سورۃ خزائن نے سب کو جمع کیا, کوفے سے باہر نکلے, کہا اس سے پہلے کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو خبر ملے کہ یزید مارا گیا ہے, اس کو خبر مل چکی تھی, کہا وہ جائے گا ہم اس سے پہلے اس کا قتل کر دیں گے. اب سارا مجمع تیار کیا. عزیزان گرامی, توابین کی پوری نہضت ہے, اس کو توابین کی تحریک کہا جاتا ہے, یہ موومنٹ ہے توابین کی. توابین, اب بہت سے اہل سنت نے یہ پوری کوشش کی ہے, مورخین نے, بعض متعصب مورخین نے, کہ یہ توابین یعنی توبہ کرنے والے کہ جو امام حسین کی نصرت سے اس وقت انہوں نے دل چرایا, بعد میں توبہ کی اور پھر مدد کے لیے آئے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جا کے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ مولا ہم تمام آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, چاہے کوئی حاکم آ جائے آپ کے علاوہ, ہم سب پہ لعنت کرتے ہیں اور ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. سب نے بیعت کی تھی اور اسی بیعت کے نتیجے میں, اسی کے محبت امیر المؤمنین, ولایت امیر المؤمنین کے جرم میں ان سب کو زندان میں ڈالا عبید اللہ ابن زیاد نے. اب جب سب کو رہائی ملی تو سب نے کہا کہ ہم جناب سید الشہداء کے اس خون کا بدلہ لیں گے, اور انہوں نے اس کو نہضت کا جو نام رکھا, اس تحریک کا نام رکھا توابین کی تحریک ہے. عزیزان گرامی, اس کے جو بانی اور سربراہ ہیں جناب سلیمان ہیں. جناب سلیمان چلے. بہرحال مجھے تھوڑا سا جنگ کو پیش کرنا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جنگ کو پیش کروں گا اگر سب لوگوں کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. تو عزیزان گرامی, میں جانتا ہوں کہ ویک ڈیز بھی شروع ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کہ اب کل سے کام ہے یا بھی چھٹیاں ہیں باقی ہیں, کہ میں تھوڑا سا زیادہ وقت لوں گا تو سب لوگ رہیں گے. آپ لوگوں نے خود ہی تاخیر کی تو انشاءاللہ تعالی وقت ساتھ دیں گے میرا تھوڑا بہت. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ودین ان آور بات کو تمام کر دوں گا, پوری میری پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ. محمد وعلى محمد وعجل فرج. تو جناب سلیمان ابن سورۃ خزائن نے پوری ایک فوج تیار کی 4,500 افراد پہ مشتمل, اور یہاں سے نکلے اور کہا کہ ہم لوگ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو قتل کریں گے. سب سے جو ملعون ترین افراد تھے, ویسے تو تقریباً یہ جتنے بھی, یہ تصور کرنا ان میں سے زیادہ یعنی برائی کس کے اندر تھی, یہ خود ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. یعنی ایک سے بڑھ کے ایک خبث و بغض اہل بیت کے اندر آگے تھے, لیکن ان کے اندر جو چند افراد ہیں جن کے متعلق جن کے شجرے, جن کی پوری نسل اور ائمہ نے جن کا نام لے کے ان پہ لعنت کی, ان میں سے ایک ہے عبید اللہ ابن زیاد. اور 2 مرتبہ امام نے اس کے اوپر لعنت کی, ایک مرتبہ باپ کا نام لے کے لعنت کی اور ایک مرتبہ ماں کا نام لے کے لعنت کی. اب آپ تصور کریں گے, زیارت عاشورہ میں اٹھا کے دیکھیں, ایک تو امام نے کہا کہ یعنی لعنت ہو عبید اللہ ابن زیاد پہ, دوسری مرتبہ کہا کہ اللہم لعن ابن مرجانہ تھا, ابن مرجانہ تھا, پروردگارہ لعنت کر ابن مرجانہ پہ. اس کی ماں کے نام سے بھی ابن مرجانہ یعنی وہی عبید اللہ ابن زیاد, یعنی باپ کے نام سے بھی اس پہ لعنت کی اور اس کے ماں کے نام سے بھی لعنت کی. عزیزان گرامی, تاریخ میں بہت کم ایسا ملے گا کہ ائمہ علیہ السلام خواتین کے ذریعے سے یاد کریں. صرف اور صرف ایک ہندا کو ائمہ علیہ السلام نے خود رسول خدا کی وجہ سے نام لے کے کہا ہے, کیونکہ پیغمبر اسلام کو بے انتہا نفرت تھی. وہ کہتے تھے میرے چچا کا کلیجہ چبایا. اس بات کو یاد کر کے ائمہ نے بے انتہا غم منایا ہے. اور پیغمبر اسلام نے باقاعدہ جب بھی کہا, اور ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین, کہ کلیجہ چبانے والی کا بیٹا یا اس کی نسل. تو بہرحال اب میں وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں تو, لیکن عزیزان گرامی, اب یہ عبید اللہ ابن زیاد بے انتہا پتھر دل تھا, سخت دل تھا, اور اس نے جو پورا کا پورا جو موومنٹ چلائی تھی کوفے کے اندر, اس نے چلائی تھی جناب سید الشہداء کے خلاف. اب ایک مرتبہ یہ سارا لشکر لے کے چلے جناب سلیمان ابن سورۃ خزائن. جب یہ چلے ہیں تو باقاعدہ 4,500 کا لشکر, انہوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں ہے, بصرہ سے جائے گا دمشق, اس کو ہم راستے میں سے روک کے اس کو وہیں پہ قتل کر دیں گے. اب ایک مرتبہ فوراً بصرے میں خبر پہنچی. بصرے میں ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد بہت عیار مکار تھا, ممبر پہ آیا, کہا کہ مجھے جو ہے وہ بہت ضروری کام سے دمشق جانا ہے, کیونکہ مجھے یزید نے بلایا اور میں جا رہا ہوں. اور بہرحال اس نے اس کا اعلان کیا, لوگوں کو جو ہے مشغول کر دیا. ابھی تک یہاں پہ خبر نہیں پہنچی تھی بصرے میں, اس نے خبر کو چھپایا, یعنی خود اتنا عیار تھا کہ اس کی خبر کو چھپا لیا. کہا کہ اب آپ لوگ یہاں پہ رکیں اور میرا بھائی عثمان ابن زیاد جو ہے وہ آپ لوگوں کا گورنر ہوگا جب تک میں نہیں آ جاتا ہوں, اور میں جا رہا ہوں, اور میں ان قریب پھر بھی گورنر میں ہی باقی رہوں گا, آپ کے اوپر حکومت بھی کرتا رہوں گا. اور سارے مجمع نے کہا طاعتن و سمعتن, سمعتن و طاعتن, یعنی آپ کی ہر بات کے اوپر ہم گوش گزار ہیں, ہر بات کو ہم مانتے ہیں. بہت ملعون افراد, یعنی کہ کہہ لیجئے کہ اس کا پورا ایک نظام جو چلا رہا تھا, اپنے بھائی کو فوراً گورنر بنایا, اور ممبر سے فوراً اترنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ آواز دی, کہا کہ کوئی ہے جو مجھے بہت چھوٹے سے راستے سے کسی طریقے سے دمشق پہنچا دے جلدی سے, اور بہت یعنی حفاظت کے ساتھ پہنچائے, تاکہ کیونکہ راستے میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو وہاں پہ عمر ابن جارود تھا, وہ فوراً آگے بڑھا. وہ بنو امیہ کا ہمیشہ سے نان خار رہا تھا, انہیں کی روٹیوں پہ پلنے والا تھا, ان کا نمک خار تھا,
اور ان کا بے انتہا چاہنے والا بھی تھا بنو امیہ کا. اس نے کہا کہ میں تجھے پہنچا دوں گا اور راستہ بھی بہت کم ہوگا. کہا کہ بھئی دیکھو جو بھی مجھے پہنچائے گا میں اپنے وزن کے برابر دگنا جتنا میرا وزن ہے اس سے دگنا سونا دوں گا جو بھی مجھے پہنچا دے گا. اس نے کہا میرے 21 بیٹے ہیں, ہر بیٹا 20 سواروں کے برابر ایک میرا بیٹا طاقتور ہے اور ان کے مقابلے میں ہے, میں اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ تیری حفاظت کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے 400 میرے سپاہی ہوں گے, تیرے بیٹے ہوں گے. اپنے چاروں بیٹوں کو لیا. عبید اللہ بن زیاد کے 4 بیٹے تھے, سب سے بڑا بیٹا 10 سال کا, سب کو لیا. کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. اس نے یہ سارا کا سارا انتظام کیا, اونٹنیوں پہ سامان کو لادا. جب چلنے لگا کہا کہ اگر تو خود مجھے وہاں تک پہنچائے گا تو تمہیں 4 گنا میں سونا دوں گا, اپنے وزن سے 4 گنا زیادہ سونا دوں گا. باقاعدہ اس نے لے کے چلنا شروع کیا. اس کا ایک بیٹا تھا جس کی نگاہیں ایسی تھی کہ لوگ بہت دور سے چیزیں دیکھ کے, اس زمانے میں ان کو کہا جاتا تھا کھوجی, کھوج لگانے والے. اب تک سارے مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ تو گرامی وہ کھوج لگانے والا, جیسے پرانے زمانے میں لوگ بہت سے ایسے تھے کہ جن کی آواز بہت دور سے سنتے تھے, بتاتے تھے کہ قافلہ آ رہا ہے, قبیلہ آ رہا ہے, جانور ہے, کوئی انسان ہے, کیا سن کے بتاتے تھے, کچھ دیکھ کے بتاتے تھے. تو وہ بہت دور سے 1 فرسخ کے فاصلے سے یعنی 3.25 میل کے 3.5 میل کے فاصلے سے صرف دیکھ کے بتاتا تھا کہ یہ لشکر آ رہا ہے. تو اب اس نے عمر ابن جارود کے بیٹے نے فوراً کہا بابا سامنے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے, یہ چند ہزار افراد پہ مشتمل ہے اور ان کے باقاعدہ دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ کوفے کی جانب سے آ رہے ہیں. ان کے اس لشکر کو اگر نہ روکا گیا تو یہ شاید ہماری طرف جو آ رہے ہیں یہ ہمیں کس طرح سے کس نیت سے آ رہے ہیں. فوراً عمر ابن جارود جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف بڑھا. کہ مجھے اب حقیقت بتا کہ تو اتنی جلدی دمشق کیوں جانا چاہتا ہے, کوفے کے حالات بتا, اگر ہمیں نہیں بتائے گا تو میں تجھے قتل سے نہیں بچا سکتا. اب عبید اللہ ابن زیاد بہت تیز سے فوراً سمجھ گیا, عیار مکار آدمی تھا. اس نے کہا کہ دیکھ یزید مر چکا ہے, مجھے مروان کا خط آیا ہے کہ اگر میں فوراً نہیں پہنچوں گا تو حکومت گرنے کے, بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے چانسز ہیں, مجھے پہنچنا ہے, مجھے فوراً وہاں پہ پہنچ کے حکومت کو سنبھالنا, بنو امیہ کی حکومت کو ختم نہیں ہونے دینا. اور کوفے میں بغاوت ہو چکی ہے, زندان توڑ دیا گیا ہے, لوگ میرے قتل کے اس وقت در پہ ہیں, میرا گھر لوٹ لیا گیا ہے اور لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اب تو مجھے خیریت سے پہنچا دے. کہ دیکھ یہ جو لشکر آ رہا ہے اس سے میں تجھے نہیں بچا سکوں گا, تو اب تجھے جو ہے اونٹنی کے باقاعدہ پیٹ سے باندھ دیتے ہیں اور اس سے میں تجھے بچا کے لے جاؤں گا اور اس طرح سے باندھوں گا اور اس کے اوپر پھر بشکیزیں لٹکا دوں گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ پانی لٹکا ہوا ہے, اس طریقے سے تجھے سمیٹ کے باندھوں گا. عزیزان گرامی دیکھیں کتنی ان لوگوں کے کتنے کیسے منصوبے, عیار مکار لوگ تھے اور وہاں پہ کتنی لوگوں کے اندر طلب تھی خون سید الشہداء کا بدلہ لینے کی کہ سب افراد وہاں پہ چل چکے تھے. ان کو بھی اندازہ تھا جب یہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں تو اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. عزیزان گرامی انہوں نے باقاعدہ اس کو بہت تیزی سے باندھا اور چلتے رہے. سامنے سے لشکر آ کے ملا تو جناب سلیمان ابن سورد خزائی کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے عبید اللہ ابن زیاد؟ کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے, دیکھو دن کا وقت ہے, رات کا وقت بھی نہیں ہے, ہم لوگ چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں, اماریاں بھی نہیں ہیں, تم جا کے خود سے دیکھ لو, ہمارے ساتھ نہیں ہے. کہا کہ نہیں, ہمیں کسی صادق نے, کسی سچے مخبر نے خبر دی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد تمہارے ساتھ ہے, بصرہ سے چل چکا ہے, ہمارے حوالے کر دو نہیں تو ہم مقابلہ کریں گے. اب جناب سلیمان جی بے انتہا سورت خزائی جو تھے بے انتہا دلیر تھے, بوڑھے تھے, 70 برس سے زیادہ تھے, لیکن بے انتہا دلیر, شجاع اور اہل بیت علیہ السلام کی ولا رکھنے والے آدمی تھے. عزیزان گرامی انہوں نے فوراً سوال کیا, سب جگہ پہ انہوں نے تلاش کیا لیکن ان کو عبید اللہ ابن زیاد نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری خبر سچی تھی, اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو بھگا دیا. کہا جیسا بھی ہو, نہ اسے ہم کوفے پہنچنے دیں گے نہ دمشق, سارے راستے کے اندر پھیل جاؤ, سب جگہ تلاش کرو. بہرحال یہ چل پڑے افراد, یہ پہنچا وہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد, اس نے جا کے مروان کی مدد کی اور حکومت کو بچایا کسی بھی طریقے سے. اور پھر فوراً کہا کہ وہ دیکھو سلیمان ابن سورد خزائی جو میرے راستے میں چلا تھا 4,500 کا لشکر لے کے, ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 کا لشکر بھیج دو. اب میں تحلیل یہاں پہ پیش کروں گا. 1,00,000 کا لشکر, 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے ان کے مقابلے میں بھیجا, لیکن وہ سب کے سب سروں پہ کفن باندھ چکے تھے. جناب سلیمان بے انتہا بہت یعنی کہہ لیجیے کہ جذباتی خطیب تھے. انہوں نے ایک تقریر کی, انہوں نے کہا کہ دیکھو اے جوانوں, میں سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں جینے سے کوئی مقصد نہیں ہے, ہم سب کے سب اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں خون سید الشہداء پہ. یا ہم بدلے لیں گے یا پھر ہم مارے جائیں گے, ہمیں جینے سے کوئی مقصد نہیں ہے. اب ہر جوان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم بدلہ لیں گے. اگر کوئی آدمی سر پہ کفن باندھے پھر اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. 4,500 کا لشکر تھا, وہاں سے 1,00,000 کا لشکر آیا. عزیزان گرامی مورخین, شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے, اب یہ جو طبری نے لکھا ہے نا کہ کربلا کے اندر صرف 30,000 کا لشکر آیا تھا,
30,000 کا یہ تبری نے لکھا ہے, اس نے گھٹا کے کاٹ پھیٹ کے اس کو کہا کہ صرف 30,000 تھے, اور امام حسین کے کہا کہ 72 نہیں تھے 110 سے, تو بھائی کتنے لاکھ زیادہ تھے؟ اگر 72 نہیں تھے 110 سے تو کتنے زیادہ ہو گئے تھے؟ 128 سے. عزیزان گرامی, اور یہاں پہ اس نے باقاعدہ گھٹا کے اس کو 30,000 کر دیا. اب ہمارے جو علماء نے لکھی 1,80,000 کا بھی رکھا ہے, اور علامہ مجلسی نے 4 لاکھ سے زیادہ کا لشکر لکھا ہے. عزیزان گرامی, اب 1 لاکھ کا لشکر ہے, یہ 4,500 افراد ہیں. شہید ثالث نے اپنی جو روایت نقل کی ہے اس میں فرماتے ہیں یہ 10,000 کا لشکر تھا سلمان بن خرد خزاعی کا, اور وہ 1 لاکھ افراد تھے. جنگ ہوئی, جناب سلمان ابن سرد خزاعی نے ایک مرتبہ مقابلہ کیا, اور ایک دن میں, اور یہ جو مسلسل جو لشکر ان کا لشکر کشی ہوئی, مقابلہ ہوا, ان کے 40,000 عبید اللہ ابن زیاد کے 1 لاکھ کے لشکر میں سے 40,000 افراد کو فنار کیا. مورخین کہتے ہیں, جو اہل سنت کے مورخین کے میں پڑھا تھا کہ ان کے 4,500 افراد تھے, اور اس میں سے ان کے 1,500 افراد شہید ہوئے. میں شہید کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو بہرحال جو الفاظ لکھے ہیں, 1,500 افراد ان کے, اور 40,000 انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے لوگ مار. وہ 60,000 افراد بھاگ کے واپس گئے, اور جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی کہ بھائی انہوں نے ہمیں باقاعدہ 40,000 افراد ہمارے مار دیے, اور 60,000 افراد باقی رہے. کہ چند ہزار کا لشکر تھا, اس کے مقابلے میں میں نے 1 لاکھ افراد کا مجہز اسلحے سے لیس لشکر بھیجا, تم 40,000 افراد کو قتل کروا کے 60,000 واپس لے کے آ گئے ہو. عزیزان گرامی, اس نے 2 لاکھ کا لشکر ان میں اضافہ کیا. بہت گھبرا کے سن رہے ہیں. 2 لاکھ کا لشکر اضافہ کیا, 60,000 پہلے سے تھے, 2,60,000 افراد کی فوج بھیجی. اب جو افراد کہتے ہیں کہ 30,000 سے زیادہ کا لشکر نہیں ہو سکتا, کیوں؟ اس زمانے میں اتنی بڑی فوجیں نہیں ہوتی تھی. عزیزان گرامی, یہ جو بعد میں اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ 2,60,000 کا لشکر لڑنے جا رہا تھا, کہ وہ تمام افراد جو اعتراض کرنے والے تھے کہ اتنی بڑی فوجیں تھی ہی نہیں. عزیزان گرامی, وہ لشکر کشی کا دور تھا, جنگوں کا دور تھا, اس میں جنگیں ہی ہو رہی تھی. 1 لاکھ کا پہلے لشکر بھیجا جس میں 40,000 افراد مر گئے, پھر 2 لاکھ کو اضافہ کیا, 2,60,000 کا لشکر چلا. ایک مرتبہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارا لشکر کم ہے, ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جناب سلمان ابن سرد خزاعی بوڑھے تھے, ضعیف تھے, لیکن کہا یاد رکھو میں ویسے دیکھنے میں بوڑھا ہوں, میرا ایمان ضعیف نہیں ہے, میرا ایمان ضعیف نہیں ہے, ہم مقابلہ کریں گے. کہا کہ پھر کیسے مقابلہ کریں گے؟ کہا جوانوں تم 3,000 کے اپنے لشکر کو تیار کرو, ہم 3,000 افراد ہیں لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اور کہا کہ ہمیں جینے سے مقصد ہی نہیں ہے, ہم جینا چاہتے ہی نہیں ہیں, جب فیصلہ کر لو کہ ہم نے مرنا ہے. عزیزان گرامی, ایک مغربی بہت بڑے یعنی کہہ لیں جنگجو نے جملہ کہا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہرحال سالن کا نام لینے میں بھی وہ نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر شیروں کی فوج کا گیدڑ کو سپہ سالار بنا دو گے تو وہ شیروں کو ہروا کے واپس لے آئے گا, اور اگر گیدڑوں کی فوج کا شیر کو سپہ سالار بنا دو گے وہ گیدڑوں کو جتوا کے لے آئے گا. عزیزان گرامی, مجھے نہیں معلوم یہ وہی کوفہ ہے جہاں جناب سلمان ابن سرد خزاعی نے 3,000 کے لشکر کو دوبارہ 2,60,000 افراد سے لڑنے پہ آمادہ کر لیا. اگر ایک علی بن ابی طالب کا عاشق اور سچا چاہنے والا, عزیزان گرامی خود امیر المومنین نہیں ہے, امیر المومنین کا ایک سچا چاہنے والا عاشق ہے, فدائی ہے, مولا کا عاشق ہے, بوڑھا ہے, لیکن اس نے 2,60,000 کے مجہز مضبوط لشکر کے سامنے اس نے 2 لاکھ بہت بڑا تازہ دم ایسا لشکر دیا تھا کہ یہ تازہ دم ہے, سب کے سب جوان ہیں, ان کو میں بہترین اسلحہ دوں گا ان سے مقابلے کے لیے. 3,000 کا لشکر تھا. عزیزان گرامی, میں آج مختلف تاریخوں کو دیکھ رہا تھا, الفاظ یہ لکھے تھے کہ 7 دن مسلسل یہ جنگ کرتے رہے. جب سورج غروب ہوتا تھا تو سکون سے بیٹھتے تھے, 7 دن جنگ ہوتی تھی. جیسی پہلے دن کا سورج غروب ہوا, کچھ جوانوں نے کہا کہ دیکھو سردار, جناب سلمان ابن سرد خزاعی سے کہا سردار 3,000 کا لشکر تھا, ہمارے 2,000 افراد مارے گئے ہیں 2,60,000 کے مقابلے میں. توجہ ہے کہ 2,60,000 کے مقابلے میں مارے گئے ہیں, اور ہم نے ابھی بھی جب مقابلہ کیا تو ان کے 30,000 افراد کو مارا, 30,000 کو مارا, ان کے 2,000 شہید ہو گئے. کہا ہم صرف 1,000 رہ گئے. اگر کہو, جناب سلیمان سے کہا اگر کہو رات کا وقت ہے, ہم کوفے جاتے ہیں, نیا لشکر بنائیں گے, نیا اسلحہ لیں گے, اپنے زخموں کو جگہ جگہ تیر لگے, تلواروں کے وار ہیں, اپنے زخموں کا علاج کریں گے, پھر واپس آئیں گے. کہا سنو, چاہے 1,000 کا لشکر ہو, ہم بھاگیں گے نہیں, آج رات یہیں پہ رہیں گے اور کل صبح پھر دوبارہ مقابلہ کریں گے. انہوں نے بے انتہا ایک
بہت ہی پیارے انداز سے تقریر کی جناب سلمان ابن سرد خزائی نے. اگلے دن سب جوان دوبارہ تیار رہے. کہا کہ ہمیں دن کا انتظار ہے, کب دن نکلے گا, کب ہم دوبارہ یا لسارات الحسین کے نعرہ لگائیں گے. ایک مرتبہ جناب سلمان ابن سرد خزائی خود کھڑے ہوئے, کہا یا لسارات الحسین, آواز دی, سارے جوانوں نے تلواریں کھینچی, دوبارہ جنگ شروع ہو گئی. عزیزان گرامی 7 دن جنگ چلتی رہی. جب 8واں دن آیا, کہا کہ دیکھو ہمارے صرف 70 سے کچھ زیادہ 70 یا 76 افراد 76 افراد باقی رہ گئے ہیں. کہا ان کا ابھی بھی بہت بڑا لشکر ہے. جناب سلمان ابن سرد خزائی نے کہا کہ دیکھو آج 8واں دن تھا, ہمیں پھر بھی کسی بات کی پرواہ نہیں ہے, میرے جسم سے زیادہ کسی پہ زخم نہیں ہو سکتے, میں ہر روز خود سے سامنے کھڑے ہو کے جنگ کرتا ہوں. کہا کل 9واں دن ہے, ہم دوبارہ مقابلہ کریں گے, دیکھو ہمیں صرف اور صرف جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہونا. یہ جملہ کہا جناب سلمان ابن سرد خزائی نے, بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ہمیں بی بی کے سامنے سرخرو ہونا ہے. سارے جوانوں نے کہا کہ کل آپ دوبارہ جنگ شروع کیجئے گا, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. عزیزان گرامی, اسی رات کے اندر جناب سلمان ابن سرد خزائی کچھ دیر کے لیے سوئے تو خود ہی دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بہت بڑے باغ کے اندر داخل ہوئے ہیں, جہاں چاروں طرف محل بنے ہیں, نہریں بہ رہی ہیں, بے انتہا خوبصورت سبزہ ہے. اچانک ایک مقام پہ آگے بڑھے, کسی نے کہا کہ یہاں پہ تشریف لاؤ. کسی بی بی نے وہاں سے آواز دی, کہا کہ سلمان ابن سرد خزائی بیٹھ جاؤ. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں خدیجۃ الکبریٰ ہوں. کہا میں خدیجۃ الکبریٰ ہوں اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا تمہیں دعا دے رہی ہے, اور میری بیٹی نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے, اور میری بیٹی تمہیں خبر دیتی ہے کہ ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین کل تمہارا استقبال کریں گے. کل زوال کے وقت تم جنت کے اندر وارد ہو جاؤ کہ تم بھی شہداء کے اندر شمار فرماؤ کہ تم نے خون حسین کے لیے قیام کیا ہے, میری بیٹی نے تمہارا قیام قبول کیا, تمہارا جنگ کرنا قبول فرمایا, اور کل دونوں میرے نواسے تمہارے استقبال میں ہوں گے. عزیزان گرامی, فوراً خواب سے اٹھے, ان سارے جوانوں کو کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں تمہارے جسموں پہ بے انتہا زخم ہیں, اتنے بڑے لشکر نے اتنے حملے کیے ہیں, تم بہت زخمی ہو, لیکن یاد رکھو میں نے ابھی بھی ایسا خواب دیکھا, جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ جناب سیدہ ہم سے راضی ہیں. میں نے ابھی اس طرح سے خواب دیکھا, پوری جنت کا نظارہ کیا ہے, اور خود سے بی بی نے مجھے کہا ہے کہ جنت کے اندر میرے دونوں نواسے تمہارا استقبال کریں گے, یہاں تمہارا محل ہے. تو کہا کہ دیکھو اب ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے جہاں اتنی قربانیاں دی ہیں, کل ایک اور دن ہے, کل زوال تک کے لیے مجھے بی بی نے کہا. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ ہیں, انہوں نے صبح جنگ شروع کی اور ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی. اب کسی کو یہ شوق ہو مجھے جنت میں جانا, عزیزان گرامی یہ تو بزرگ تھے نا. عزیزان گرامی, کربلا کے اندر کوئی کسی بچے کو نہیں دکھا سکا کہ کسی بچے نے فرار کیا ہو. جب کسی نے پوچھا کہ دیکھو نوجوانوں کے اور بچوں کے سر آ رہے ہیں, تم نے بچوں کو مارا ہے, کہ ہم نے نہیں مارا, یہ جینا نہیں چاہتے تھے, یہ اس طرح سے اپنے آپ کو پورے لشکر پہ گراتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ پورا لشکر یہ اکیلے جنگ کرنے کے بعد ختم کر دیں گے. عزیزان گرامی, جناب قاسم جیسا 13 سال کا نوجوان بچہ, مورخین کہتے ہیں کہ پورے لشکر پہ اس طرح سے اپنے آپ کو گراتے تھے کہ پورا لشکر کہتا تھا کہ جنگ کرو, یہ ایک نوجوان پورے لشکر کے مقابلے میں شیر ہے. اور کیوں نہ ہوتا یہ نوجوان شیر. عزیزان گرامی, اس میں حیدر کرار کا خون تھا. تو عزیزان گرامی, اب یہ جناب سلمان ابن سرد خزائی نے جنگ شروع کی, بہت بڑی جنگ ہوئی. ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے کہا کہ, اور اس کا سپہ سالار کون تھا عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کا؟ حسین ابن نمیر, ملعون, جس نے جناب علی اکبر کی برچھی ماری تھی اور جس نے جناب سید الشہداء کو بھی ایک نیزہ مارا تھا جو گودال میں لگا تھا, اور ایک ہنسلیوں پہ اس نے تیر مارا تھا. تو یہ عزیزان کرامی بے انتہا ملعون آدمی تھا. اس نے, یہ سپہ سالار تھا اس لشکر کا, اس نے کہا کہ دیکھو جس طرح سے لڑ رہے ہیں نا, تو ہم ان کو تلوار کی جنگ میں نہیں ہرا سکیں گے, ان کو چاروں طرف سے گھیر لو, ہمارا لشکر زیادہ بڑا ہے, تیروں کی برسات کرو ان پہ. اب چاروں طرف سے تیر آنے لگے. جناب سلمان ابن سرد خزائی جنگ کرتے, لیکن ان کے پورے جسم میں تیر پیوست ہو گئے. اور ایک مرتبہ جب زوال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا دیکھو میں اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ کر رہا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے وہ سب چیزیں موجود ہیں جن کا خداوند متعال نے وعدہ کیا تھا. اب یہ توابین کی جو پوری نہضت تھی, چند افراد بچے, اور جب رات کا وقت ہوا اس کے بعد پھر ایک نیا سپہ سالار بنا, پھر اس کے بعد 3 سپہ سالار تبدیل ہوتے رہے, پھر آخر میں چند افراد جو بچے انہوں نے کہا کہ ہم واپس کوفے جائیں گے. اور انہوں نے پورے کوفے میں جانے کے بعد پھر یہ پوری داستان جو تھی انہوں نے پورا کا پورا یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ جناب سلمان ابن سرد خزائی